कभी कभी तो लगता है कि ये पाकिस्तान जो बनाया गया था वो पंजाब के लिए बनाया गया था। कभी भी डायरेक्टली एमक्यूएम का प्रेशर नहीं आया। पैदल चलता है, उसको दे दूंगा, इसके ऊपर ट्रक चढ़ा दे। जालक का जो तरीके वारदात डिफरेंट था। उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी थी उसमें भुट्टो ही भुट्टो था। नजरिया दफन और मुफादात की सियासत शुरू हो गई। ये समझने की बात है पीपल्स पार्टी ने लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा है। मुमताज के साथ हमारे झगड़े भी रहे। सैयद साहब बहुत बड़े आदमी थे, क्या कर लेगा यार। हमने तो इसके बड़े ज़ियाउल को भी निपट लिया था। वो दौर भी मुश्किल था। भुट्टो का साहब का दौर भी मुश्किल। बेनज़ीर की पार्टी है और अब जरदारी साहब की पार्टी है। कौन बेनिफिशियरी नहीं है पीपल्स पार्टी। बीबी से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हमने उनकी सपोर्ट भी की है। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो बानी थे उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पता भी नहीं हिलता था। मुमताज़ की ये फरमाइश थी कि अब ये खबरें चलाओ कि मैं आइंदा सेटअप में वज़ीर आला बन जाऊंगा। आसिफ जरदारी का जो है कार्टून छपा था, बीबी बहुत नाराज़ हैं और क्यों करते हो। अस्सलाम वालेकुम। साया पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हमीद सुमरो, और आज मैं फिर एक मरतबा ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाऊंगा जो शख्सियत अपनी ज़ात में एक दरसगाह से कम नहीं है। क्योंकि हमने जब 90s में सहाफ़त शुरू की तब उनका उरूज था, उरूज आज भी है, लेकिन उस वक्त प्रिंट मीडिया का दौर था और लिखने पे जो महारत हमारे इस सीनियर जर्नलिस्ट को थी वो महारत शायद ही आज तक हमने किसी के पास देखी हो। हर फूल की अपनी खुशबू होती है, हर लिखने वाला अपनी जो उसकी इस्तात है, तजर्बात हैं, उसका जो तरीक़ेकार है उस हिसाब से लिखता है। लेकिन सुहेल सांगी साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आज हमारे मेहमान हैं और मैं कहूँगा कि हमारे हम सब के उस्ताद हैं। सुहेल सांगी साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आप न सिर्फ एक दरसगाह की तरह हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बल्कि आपने रास्ते दिए आज जो उर्दू और सिंधी मीडिया में बहुत बड़े बड़े नाम जो काम कर रहे हैं, उन्होंने आपके ज़ेरे साया जो है वो तरबियत हासिल की और आज वो ख़ुद जो है वो एक तनावर दरख्त बन चुके हैं। सबसे पहले तो मेरी रिवायत है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, मैं चाहता हूँ कि उससे आपका तारुफ़ हो और उन लोगों को भी पता चले जो कहते हैं कि सिर्फ कराची आइट्स में कम। हम भी कराची आइट्स हैं, हमने भी कराची में अपनी पूरी ज़िंदगी दी है और कहाँ से आए, किस तरह का सफ़र किया, ये हम सबसे पहले आपसे मालूम करेंगे। आम सारिफ आज का नौजवान, ख़ास तौर पे जेनजीज जो हमारी जनरेशन है, वो सुहेल सांगी साहब को जानना चाहती है। मेहरबानी हमीद साहब। देखिए, मैंने अपना सफ़र जो है वो थर के एक छोटे से गांव जंजी से किया और उस वक्त हमारे गांव में मिडिल स्कूल तक था। अच्छा। वो भी हमारे चाचा ने, साईं सच्चल ने स्कूल किस तरह से खुलवाया था, वहाँ पर हमने पढ़ा। और उसके बाद जो है हम 3 भाई थे और इत्तेफाक से वो स्कूल जब खुला मिडिल स्कूल, तो उस वक्त वो मेरे जो 2 बड़े भाई थे वो भी उसी में मेरे साथ ही 6ठी जमात में हमने एक साथ दाखिला लिया। इसलिए कि उनको जब 6ठी जमात में आने का था तब स्कूल नहीं था, तो खैर हम तीनों भाई साथ पढ़े। अब मिडिल तो हमने कर लिया, उसके बाद जो है ये था कि भाई हाई स्कूल। वो हाई स्कूल जो वो छाछरो है, वो हमारे गांव से 42 किलोमीटर है। बहुत दूर। हाँ, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी और वहाँ जो भी बच्चे आप पढ़ते थे वो वहाँ पर हॉस्टल में रहते थे। बहुत कम थे जो मतलब अपना प्राइवेटली बंदोबस्त करते थे। तो उन हालात में हमने पढ़ा और उसमें ही जो हमारे लिए परेशानी थी कि हमने तीनों ने जब 8वीं जमात पास की, मिडिल पास किया, तो हमारे वालिदैन के पास ये था कि हम 3 बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते। अब किसी और एक में से चुनना पड़ेगा। हाँ, किसी एक को करें तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था। पहला ये था कि भाई बड़े बेटे को करें, पहला हक उसी का। हाँ, तो उनके लिए फिर ये उन्होंने राय बनाई कि ये कोई बहुत अच्छा वो नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहा,
پڑھ پاتا ہے تو اور ایوریج ہے تھوڑا پڑھنے میں کم ہے. تو دوسرے نمبر پر جو تھا وہ اس کا ذرا پبلک ایکسپوجر زیادہ تھا تو اس کے لیے کیا تو اس پر بھی نہیں آئی بات. پھر یہ آیا کہ میں مطلب اپنے کلاس میں ہی جو 6ٹھی 7ویں 8ویں میں تھا پوزیشن ہولڈر رہا. تو یہ کہا اور سب ہمارے اور بھی عزیز رشتہ دار تھے انہوں نے کہا کہ ان کو بھیجو تو زیادہ یہ آگے جائے گا. لیکن میں نے 1 سال ہم نے اسی میں گزارا. اس میں قحط بھی بہت بری طرح سے قحط تھا. اچھا وہ دو قحط ایک ساتھ, ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, قحط تھا اور تو وہ مشکل حالات. پھر جو ہے یہ بات بنی کہ بھئی مجھے جو ہے اس پورے عرصے میں مختلف کتابیں پڑھتا رہا. لیکن یہ چیز میرے ذہن میں آئی کہ یار یہ ہم تینوں بھائی پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں سکتے. تو تھوڑا سا میرا ذہن جو ہے وہ کہ یہ کیسی سوسائٹی ہے, کیا ہے, کیا حکومت ہے, یوں چینج چیزیں ہونا شروع ہوئی. پھر ہم نے وہ کچھ کتابیں بھی پڑھی. کامریڈ جام صاحب کی میرے کزن ہیں. اچھا ہاں تو وہ آتے تھے, میں نے ان سے 1-2 مرتبہ بات کی. میں نے کہا یار کیا یہ کیسی ناانصافی ہے. تو انہوں نے مجھے کچھ یہ سوشلسٹ لٹریچر دیا. تو میں جب چھاچرو ہائی اسکول میں آیا تب تک میں جو ہے وہ ایک طرح سے اس سوشلزم اور استحصال اور اس سے میں خاصا میں مائل ہو چکا تھا. بات چلتی رہی. پھر وہ ایک مرتبہ ہمارے اسکول کی لائبریری تھی, اس کا انچارج تھا ہمارا جو سیکنڈ انچارج ہوتا ہے اسکول کا, ان کے پاس ان کی چارج تھی. تو اس نے کچھ دیکھا رجسٹر میں, تو اس میں دیکھا کہ یہ ایک لڑکا ہے وہ اس کے نام پر بہت ساری کتابیں اس نے لی ہیں. تو مجھے بلایا اور بات کی. تو اس نے پتہ نہیں کیا چیز پوچھی تھی, تو میں نے بتائی. تو اس نے کہا کہ آپ تو کمیونسٹ ہو. تو میں نے کہا کہ میں کمیونسٹ تو نہیں ہوں, میں تو مسلمان ہوں اور یہ وہ. تو کہا نہیں مسلمان بھی کمیونسٹ ہوتے ہیں. اچھا تو یہ مطلب ایک معاملہ چلا. اور پھر ہم نے جو ہے وہ میٹرک کیا. پھر حیدرآباد آئے. حیدرآباد میں آ کر کے مسلم کالج میں داخلہ لیا. تو یہ مطلب ایک. اچھا کالج کے بعد پھر مزید تعلیم کا شوق بھی تو ہوگا آپ کو؟ دیکھیں میں نے جب کالج جوائن کیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کتابوں کی دکان تھی قومی کتاب گھر. جی سر. اس کو جوائن کیا. وہ پارٹی کی دکان تھی, کمیونسٹ پارٹی کی تھی. اچھا. تو وہاں پر میں صبح سے شام تک 5 بجے 6 بجے تک کام کرتا تھا. پھر چلا جاتا تھا کالج. اور وہاں پر میں نے اپنی یہ سرگرمیاں بھی شروع کی, اسٹوڈنٹ لائف کی. اور پھر یہ بھی کیا کہ پارٹی کے گروپس اس میں بھی بیٹھنا, بات کرنا. اس طرح سے ہم نے مطلب آپ نے اسٹوڈنٹس پولیٹکس سے ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا؟ ہاں. اور مسلم کالج میں تھے تب اس میں ویتنام میں امریکہ نے بہت بمباری کی تھی ویتنام میں. تو اس کے خلاف ہم نے مسلم کالج سے جلوس نکالا. اور اس کے ساتھ ہی وہ حیدرآباد میں امریکن سینٹر. کس طلبہ تنظیم سے سر آغاز کیا؟ تب جو ہے وہ طلبہ تنظیم اس طرح سے وہ جو ہے تھی. اچھا. لیکن میں اس میں اس طرح سے نہیں تھا. بس دوست تھے, جام ساکی میر تھے, وہ میر حسین شاہ, ہدایت حسین, یہ سب لوگ تھے, عنایت کاشمیری. تو وہ ہم نے جلوس نکالا اور وہ آ کے امریکن سینٹر پر ہم نے جھنڈا ونڈا جلایا. اور یہ تھا کہ ہم اس کو سینٹر کو آگ لگا دیں گے. اچھا. ہاں. یہاں کراچی تک آئے؟ نہیں حیدرآباد میں تلک جاڑی کے اوپر. تو وہ اب میرے خیال امریکن سینٹر بند ہے. تو وہ ہم نے کوشش بھی کی لیکن اس کو اوپر چڑھ گئے, پولیس والے آئے تو ہم نے کپڑا وپڑا جلا کے پھینکا. اب دوسری سیڑھی سے ہم بھاگ گئے تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اچھا. تو یہ ایک شروعات تھی, جذبہ تھا حق گوئی کا, اور آپ نے دیکھا کہ واقعی ایک ناانصافی ہو رہی ہے, اس کے خلاف آواز بلند ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد سر آپ کا پولیٹیکل کیریئر جاری رہا یا پھر صحافت کی طرف آنا ہوا؟ نہیں, میں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر ہی جاری رکھا. اچھا. اور وہ میں کامریڈ جام کے ساتھ, پروفیسر جمال نقوی کے ساتھ, ایک اور ہمارے دوست تھے چھگن لال چارن, وہ بعد میں تو انڈیا چلے گئے. تو وہ ان کے ساتھ پھر یہ چلتا رہا.
اور جام جب انڈر گراؤنڈ ہوئے بنگلہ دیش میں، جب بنگال میں آپریشن ہوا تو میں ان کے ساتھ رہا اور چلتا رہا. پھر یہ ہوا کہ آپریشن کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹ ونگ تھی سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن پارٹی کی، اس میں کچھ جو قیادت والے دوست تھے وہ ذرا ظاہر مایوسی بھی تھی، ڈر بھی تھا اور غیر یقینی حالات بھی تھے. اس میں میں کو کسی کو وہ نہیں ٹھہراتا، ذمہ دار نہیں ٹھہرا، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اپنی چوائس ہے. تو وہ ہو گئی. تو اس پر جو ہے مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ جو ہے اس کی جا کر کے سنبھالیں، اس کو منظم کریں نئے سرے سے تنظیم کو. پھر میں نے کامریڈ جام کے ساتھ مل کے پورے سندھ کا، جام انڈر گراؤنڈ تھے، وہ دورہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوستوں سے ملایا. جام نے کھاوڑ وغیرہ بڑے بڑے نام تھے. ارباب کھاوڑ بعد میں آئے تھے مطلب، لیکن وہ ہمارے ساتھ تو نہیں جڑے تھے. ہاں، ارباب کھاوڑ ایک الگ بہت بڑا آدمی ہے وہ ہے. تو وہ ہم نے اس کو آرگینائز کیا، پھر کنونشن بلایا تو پوری ری آرگینائز ہو گئی. اور پھر میں اس میں، یہ کس سال کی بات ہے سر اندازہ؟ یہ ہے 71 کی. 71 کی. تو یہ پھر ہم وہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہم نے وہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو آرگنائز کیا. اس میں اس کا صدر جو ہے وہ احمد خان جمالی کے الیکٹرک میں بعد انجینئر بنے وہ تھے. پھر دوسرے ہمارے دوست ایوب لغاری تھے میرپور خاص کے، تو وہ تھے. تاج بلوچ تھے اور اس طرح سے بہت سارے لوگ تھے. جیکب آباد کے، خیرپور سے منصور میرانی، بہت بڑے لوگ ہیں جو اپنے صالح بلو ہمارے نواب شاہ کے دوست تھے. تاج بلوچ میرپور خاص کے تھے. بہت لوگ تھے. تو یہ ہم نے وہ ایک کیا اور دوبارہ وہ آرگنائزیشن بنا کر کے نے کام شروع کیا. اور اسی عرصے میں نذیر عباسی بھی ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوا. تو وہ شامل ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ نذیر عباسی، ہمارے سیکریٹری جنرل ایوب لغاری جو ہیں وہ حالات کی سختی کی وجہ سے وہ انیکٹیو ہو گئے. تو پھر نذیر عباسی کو جو، بلکہ میں تب جوائنٹ سیکریٹری تھا، مجھے کچھ دنوں تک ایکٹنگ سیکریٹری کے طور پر کیا. نذیر عباسی جیل سے چھوٹے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی نے کہا کہ اب اس کو اسٹوڈنٹ فرنٹ پر، کہا کہ اس کو مزدور فرنٹ پر لے جاتے. میں نے کہا نہیں، مزدور فرنٹ پر نہیں، اسٹوڈنٹ فرنٹ پر ہمیں زیادہ ضرورت ہے. خیر وہ آئے تو میں، احمد خان جمالی، تاج، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ شاید بن چکی تھی سر؟ نہیں، یہ سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ. ہاں، تو وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ تینوں نے فیصلہ کیا. نذیر بھی تھا، کامریڈ جام سے بھی ہم نے پوچھا، کامریڈ انڈر گراؤنڈ ہی تھے، تو ان کا ٹھیک ہے. تو نذیر کو جو ہے وہ سیکریٹری ہم نے بنا دیا اور وہ پھر رہے اسی کے. اچھا، تو یہ بھٹو صاحب کی پھر شہادت ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کا کیا کردار تھا اس حوالے سے؟ جدوجہد جو تھوڑی بہت چلی تھی، پھر آمریت کا دور آتا ہے، تو وہ سہیل سانگھی صاحب اس وقت پھر کیا ایکٹیویٹیز تھی سر؟ دیکھیں، یہ ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کرتا رہا اور 75-6 تک. تو پھر یہ تھا کہ میرے بچے بھی ہو گئے تھے تو پریشانی تھی، تو کیا کیا جائے. تو پھر میں نے پارٹی سے کہا کہ میں بھائی اب ہول ٹائمر نہیں رہوں گا، مجھے نوکری کرنے دیں. کچھ عرصے تک کانٹریکٹ پر سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں کام کیا. پھر عبرت جوائن کی. تو یہ کیا، پھر عبرت جوائن کرنے کے کچھ عرصے بعد ہمارے دوست تھے، کامریڈ تھے. عملی صحافت کا آغاز آپ نے کر دیا اپنا. یہ کون سا دور ہے سر؟ 76 ہوگا. 76 میں. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے سلیم قاضی اکبر صاحب کے بیٹے، یہ علی قاضی کے، ان کے بھائی، وہ ہمارے پارٹی میں تھے، کامریڈ تھے. اچھا. تو وہ سندھ نیوز اخبار نکال رہے تھے اور شیخ عزیز صاحب ان کے ایڈیٹر تھے. تو شیخ صاحب میرے استاد مطلب رہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں سکھائی. تو وہ پھر ہم نے اسی کو جوائن کیا اور پورے سندھ کا دورہ کیا. شیخ صاحب، سلیم قاضی، ہمارے اور دوست تھے عارف پاشا، ایک اور تھے وہ اس کے جو حیدرآباد میں نیوز پیپر ایجنٹس ہیں،
اس کے حمید بھائی تھے، تو ان کے ساتھ میں کیا. پھر اخبار لانچ کرنے سے پہلے سلیم کی ڈیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ پہ. تو پھر اس میں رہے. وہاں سے شیخ صاحب، قاضی اکبر صاحب سفیر تھے، وہ واپس آ گئے. اسلم قاضی صاحب، قاضی اکبر صاحب یہ تھے، ہم نے، اور شیخ صاحب تھے، تو ہم نے انہی سے کام شروع کیا. ان کے ساتھ کام شروع کیا. ہاں. اچھا سر، یہ اس کے بعد جیل وغیرہ بھی آپ گئے؟ دیکھیں یہ تو بعد کی بات ہے. اب وہ مارشلہ لگا، بھٹو صاحب کا تختہ الٹا انہوں نے، اخباروں پر سینسرشپ لگی. اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ پورا خطرناک آمریت آ گئی. MRD تحریک بھی MRD تحریک تو بہت دیر سے چلی ہے. صحیح. تو میری گرفتاری تو اس وجہ سے ہوئی تھی، اس طرح سے ہوئی تھی کہ جام ساکی کو گرفتار کیا تھا انہوں نے، اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہاں ہے کہاں نہیں ہے. پھر کراچی کے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی تھی، اس میں بھی پتہ نہیں چلا. پھر پتہ چلا کہ لاہور ہے. تو وہاں پر انہوں نے بیگم طاہرہ مظہر علی خان، وہ مظہر علی خان بہت بڑے صحافی لیفٹ کے آدمی تھے، تو اس نے اور دوست ہوں گے رفیق شیخ وغیرہ، انہوں نے پٹیشن ڈالی تو ان کو ہائی کورٹ میں پیش کیا. ہائی کورٹ میں پیش کیا تو اس کے بعد انہوں نے پیش کرنے کے بعد پھر واپس انہوں نے، جس کو آپ کہتے ہیں ادارے، تو انہوں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا. پھر اس پر حیدرآباد میں مقدمہ چلا، تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کی بھی ذمہ داری مجھے دی انہوں نے، اور جام میرا فرسٹ کزن تھا، تو کیس چل رہا ہے. تو پھر جام نے جیل سے بھی مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے مقدمے کی وہ پیروی کی. ہمارے ماما یوسف لغاری وہ دبنگ آدمی ہیں، تو وہ ان کو جا کے کہا ہاں بڑھنا تھی. تو وہ مقدمہ چلا، تو مجھے وہاں پر ایک اسپیشل برانچ کے لوگ، حیدرآباد تو چھوٹا شہر ہے، سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اس نے کہا سائیں آپ تو یہ ٹھیک نہیں کر. میں نے کہا بھائی مقدمہ لڑ رہا ہوں اور سرکار اس کو ڈیفینس کا حق دیتی ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو کہا کہ پتہ نہیں کیوں. چلو، تو یوسف لغاری صاحب کو میں نے کہا یار یہ کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کر، تم گرفتار بد میں نا آؤں کیس بڑھنس. میں نے کہا چلو میں کیس لڑوں گا. تو یہ ہوا. پھر سندھ نیوز جو کرائسس میں آ گیا، مطلب اوور آل کرائسس تھا اخبارات کا. قاضی اکبر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ اخبار بند ہو رہا تھا. میں کراچی نوکری کے لیے آیا، تلاش کیا. یہاں پر ہمارے دوست تھے، ادریس بختیار صاحب تھے، اور ایک تھے انصاری صاحب جو مائنس ڈپارٹمنٹ میں تھے، نام میں بھی سلپ کر رہا ہوں. تو وہ دوست تھے ہمارے پرانے. تو میں تلاش کر رہا تھا مختلف لوگوں سے. توصیف صاحب ہمارے دوست تھے، ان سے ملا، تو کہیں کوئی جگہ نہیں بن پا رہی تھی. انصاری صاحب سے ملا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آؤ، میں بات کرتا ہوں. انہوں نے ڈان میں بات کی، وہاں کے جو مینیجر تھے شاید مجل صاحب، ان سے بات کی اور مجھے بلایا. ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پیر کو آ جائیں. ہاں، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں فارغ تھا، تو میں نے کہا میں کچھ دوستوں سے مل لیتا ہوں. چلا گیا اس پر پاکستان کوارٹر، جو ہمارے دوست نے بتا دیا تھا. تو وہاں پر جو ہے وہ پہلے ہی چھاپا لگ چکا تھا، اندر بیٹھے ہوئے تھے ایجنسیز کے لوگ. مجھے پکڑ لیا اور لے کے چلے گئے، اور اس میں ٹارچر کیمپ میں وہاں 62 دن رہے. اور کیا پوچھ رہے تھے سر؟ وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ پارٹی میں کون ہے، کس کے ساتھ کنیکشن ہے، پھر کیا کون کیا کرتا ہے، کیا کیا کام ہوتا ہے، پیسے کہاں سے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ پورا ایک. کتنے دن آپ رہے ٹارچر سیل میں؟ 62 دن. 62 دن تو بہت ہوتے ہیں سر. تھے تو بہت. تو نکلنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ یہاں باہر تو مظاہرے ہو رہے ہوں گے. دیکھیں اس وقت کوئی بہت زیادہ مظاہرے نہیں ہو رہے تھے. اصل میں یہ جو چھاپا پڑا تھا، یہ انہوں نے کیلکولیٹری کمیونسٹ پارٹی کے اس پر ایک اٹیک تھا. تو انہوں نے جو بیک وقت 3 جگہوں پر چھاپا مارا. ایک نارتھ ناظم آباد میں پیپلز کالونی، وہاں پر ان کا تھا پارٹی کا کوئی
چھاپا خانہ تھا, مطلب یہ سائیکلو اسٹائل مشین وغیرہ وغیرہ وہ تھا. دوسرا یہ جو تھا پاکستان کوارٹر, جہاں پر وہ دوست جو وہاں پر کام کرتے تھے وہ رہتے تھے. تیسرا ایک تھا وہ اس میں حیدرآباد میں یہ جو بابن شاہ کالونی ہے اس میں تھا, تو اس پر انہوں نے چھاپا مارا. تو یہ پورا اس طرح سے تھا جس میں پھر یہ پروفیسر جمال نقوی, نذیر عباسی, شبیر شر, کمال وارثی, یہ سب لوگ گرفتار ہوئے. بعد میں ہمارے دوست بدر ابڑو صاحب وہ بھی گرفتار ہوئے, امر لال بھی گرفتار ہوئے. تو یہ اس طرح سے ایک پورا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کسی طرح سے اس نیٹ ورک کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی, لوگوں کو پریشرائز کرا کے. اچھا سہیل صاحب, اس کے بعد پھر آپ نے اداروں کی بنیاد رکھی, میرے خیال میں عوامی آواز کا ہم ذکر کریں گے, سندھی صحافت میں اور خاص طور پہ لیفٹسٹ سرکل میں جو ہے ان کا ایک بڑا نام بعد میں انہوں نے عوامی آواز نے پیدا کیا. تو یہ کیسا تجربہ کیا تھا اب نہیں ہے, مطلب ٹھیک ہے. ہاں وہ دیکھیں, یہ حیدرآباد میں کام کر رہا تھا سفیر اخبار میں. سفیر اخبار بھی ہمارے قاضی فیملی کا تھا, علی قاضی صاحب اور اسلم صاحب, جن کے ساتھ تو ہمارے وہ سلیم قاضی کی وجہ سے دوستی بھی رہی. ہاں نہیں, مطلب وہ آج بھی میری بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. اور علی قاضی تو بہت ہی مطلب وہ اس طرح سے کرتا ہے, بلکہ وہ لکھتا بھی ہے کہ سہیل سانگھی میرا استاد ہے. تو بہرحال اچھی بات ہے. تو وہاں وہ بھی کرائسس میں آ گیا تھا. وہاں پر ہم نے بہت سارے تجربے کیے, ایک سٹی پیپر کا, پھر اس کا اس کا. تو پھر جو ہے یہاں پر کراچی میں ہمارے دوست جو تھے یہ جبار خٹک, امداد اوڈو ہمارے سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بھی رہے تھے, اور اس کے سندھ نیوز میں ہمارے جیکب آباد کے رپورٹر بھی تھے. تو بہرحال تو وہ شروع کر رہے تھے. تو مجھے یہ پروفیسر توصیف صاحب, یہ پرانے ہمارے کامریڈ ہیں, فون کیا, کہا کہ یار یہ یہاں یہ دوست اخبار نکال رہے ہیں اور اس میں تم آؤ. تو میں نے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ امداد اوڈو اور جبار یہ کر رہے ہیں. اس میں کہا کہ لاشاری, فقیر محمد لاشاری صاحب اس کو ایڈیٹر بنا رہے ہیں, آپ نیوز ایڈیٹر ہیں, کب آ سکتے ہو؟ مطلب ایک تو اسی بڑا حجت سے اور بڑا وہ مجھ سے بولتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو تقریباً سفیر کا معاملہ تو نمٹ ہی رہا ہے, میں آ جاؤں گا. خیر میں آیا تو یہاں پر تھوڑا بہت چیزیں دیکھی تو پتہ چلا کہ لاشاری صاحب جوائن نہیں کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ نیا ادارہ اور سب کنگلے تھے, ان کے پاس پیسہ تھا بھی نہیں, رسک تھا تھوڑا سا, تو انہوں نے رسک نہیں لیا. ہاں یہ تو زیرو بجٹ پر ہوا ہے, یہ پورا قرضے پر ہے پورا. تو وہ اس نے یہ پریشان ہو گئے امداد اور جبار. تو توصیف نے ان کو کہا کہ سہیل سانگھی نیوز ایڈیٹر بن سکتا ہے تو ایڈیٹر بھی بن سکتا ہے. صحیح. تو توصیف نے مجھے کہا کہ یہ اس طرح سے. تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا لاشاری بھی ہمارے دوست ہی رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں, تو وہ اگر ہیں اس کو میں ایڈیٹر کے طور پر لے رہا تھا, اگر مجھے دو گے میں بھی کر لوں گا. وہ مطلب پھر آہستہ آہستہ چیزیں چلنا شروع ہوئی, اور عوامی آواز کی پوری جو پالیسی کس طرح کی ہوگی وہ ہم نے ڈسکس کی, دوستوں سے بنائی. اس میں ہم نے کچھ چیزیں بڑی اہم رکھی. ایک چیز ہم نے یہ رکھی تھی کہ بھئی یہ جو اخبار ہوگا, سندھ میں جتنے بھی سیاسی لہجے, شیڈ اور رنگ, یہ ان سب کی ہم نمائندگی کریں گے. زبردست. لیفٹ کے جتنے بھی گروپس ہیں, قوم پرست ہیں, پھر کیا ہیں وہ جتنے بھی ہیں. دوسری یہ تھی کہ وہ جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں, مظلوم طبقات ہیں, کسان ہے, مزدور ہے, طالب علم ہے, ان کی آواز کو بلند کرنا ہے, اٹھانا ہے, اس کو ہم کریں گے. تو ہمارا یہ تھا کہ جن کی آواز نہیں ہے ان کی ہم آواز بنیں گے,
तभी तो ये अवामी आवाज़ और उस बनेगा। वक्त अखबार आया और छा गया सबके दिलों में, और महसूस भी होता था कि जो छोटी छोटी खबर है, छोटा छोटा मसला है, वो वहाँ पर। सर उस वक्त कौन से बड़े चैलेंजेस आपके सामने आए, कोई बड़े वाक़यात जिनको आप लोग आज भी याद करते हैं कि यार वो बड़ा अच्छा हमने किया था? देखो ये जो चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि पैसे नहीं थे, पैसे तनख्वाहें नहीं थी, और जो ट्रेंड लोग जो हैं जिनको वो नहीं था, वो दायरे की तरह पैसे भी नहीं थे, कोई रिस्क भी नहीं लाना चाह रहा था। कराची में तब सिंधी जो सहाफ़ी है वो हिलाल पाकिस्तान में थे और कोई नहीं थे। हाँ। हिलाल पाकिस्तान में वेज बोर्ड मिलता था, यूनियन थी, बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। तो यहाँ पर कौन आएगा? तो हमने इसको ये बनाया कि भाई इसको हम इस तरह से करते हैं कि ये जो पुराने हमारे सियासी कारकुन हैं, पार्टी से रिलेटेड भी हैं, उनको हम ऑफर करते हैं, उनको ऑफ़र करते हैं, तो वो आए जज्बे के तहत काम करें, जज्बे बगैर के तनख्वाह तहत भी, और दूसरा ये कि उससे हमारा अखबार का जो असल जो हम पर्पस सर्व करना चाहते हैं वो हो पाएगा। इसलिए कि अच्छा, इसी वजह से हमने जो मुख्तलिफ अजला में भी लोग रखे, रिपोर्टर रखे छोटे वो- बड़े शहरों में। हाँ, वो भी या तो हमारी पार्टी से कनेक्टेड थे या किसी और पार्टी से। मसलन दादू में ये था जुल्फ़कार शेख, अभी जो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन है, हाँ, ये था, ये जीएसएन का था। और लाड़काना में लुत्फुल्लाह मेमन को रखा था, वो डॉक्टर अरबाब खावड़ के साथ वो अरबाब खावड़ का था। था। मैं फॉर एग्जांपल मेरे हमारा चेयर बाडा जो था वहाँ अपने अल्ताफ पठान को रखा था, और डीएसएफ का लड़का था। हाँ, इसी तरह कामरेड टाइप के लोग सारे आपने रखे। और इसमें शिकारपुर में हाँ मेरे ख्याल में रऊफ नाम था उसका, हाँ। वो था, वो अवामी तरीका था। क्योंकि आपको यकीन था कि ये लोग जो है वो वाकई सही आवाज़ बनेंगे। हाँ, तो वो एक बड़ा सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह से ये रहा। बड़े चैलेंजेस जो आए वो एक तो कंगलाई, ठीक। अच्छा, दूसरे जो चैलेंज आए वो इस तरह से आए कि एक आसिफ जरदारी का जो एक कार्टून छपा था उसमें, फ्राइडे टाइम्स में। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ वो इम्पॉर्टेंट है कि लाशारी ने फिर ज्वाइन किया था। हाँ, और उसके बाद काफिला चल पड़ा। लेकिन ये हुआ कि वो हमारे जो इंतज़ामिया के लोग थे, ये जब्बार और इमदाद वगैरह, इनकी ये कोशिश थी कि सोहेल और लाशारी आपस में लड़ते रहे। अच्छा, मेरा ये था कि भाई अखबार का एडिटर होता है और वही फैसला करेगा इसके अंदर कंटेंट क्या जाए, क्या नहीं चलना है। आपको कोई चीज़ देनी है तो एडिटर के थ्रू दोगे, और मालकान जो है वो आ करके उसको सब एडिटर को कहें कि ये तुम यूं कर दो या यूं चला दो, ये यूं चला, ये नहीं होगा। तो इस पर इख्तिलाफात हुए, वहाँ झगड़ा रहता था। और मैं जो उनको दोस्त भी रहते खासी सुना दे, मैं नहीं मानता था और पूरा। फिर उन्होंने ये लाशारी का इसका किया, तो लाशारी ने मुझे कहा कि यार ये तो तंग कर रहे हैं ये पूरा। तो मैंने कहा मैंने तो इनके साथ आधी उम्र पॉलिटिक्स में गुजारी, मैं जानता हूँ। तो कहा मैं ये या तो हम में से कोई एक चला जाए। मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाऊँगा, अगर तुम समझते हो कि तुम ये पीछे कर लोगे तो फिर तो ठीक है। वो फिर जागो अखबार में चले गए। हाँ, उसी अरसे में जागो का प्रपोजल आया, डॉक्टर सलेमान शेख और कुछ और लोग हुए, तो वो लाशारी साहब उधर चले गए, मैं इसमें आ गया। ससीब अली जो के वालिद साहब ने फंडिंग की थी और वो उसका जो भी है, गुलाम कादर अली जो, हाँ, तो उसमें जो है मैं आपको किस्सा सुना रहा था वो कार्टून का। तब अनवर पिज़्ज़ा दो ज्वाइन कर चुका था, तो फ्राइडे टाइम, हाँ, तो फ्राइडे टाइम में कार्टून छपा, तो मैं गया। अनवर जॉइंट एडिटर था शायद, या असिस्टेंट एडिटर बरा। तो वो मैं गया, अनवर को दिया। अनवर नाइट शिफ्ट होल्ड कर रहा था। मैंने कहा ये है, देख लो। तो उसने कहा है तो बड़ा मज़ेदार। तो मैंने कहा ये छापना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ एंगल देख लो, फिर शाम को अपन एंगल पे काम करते हैं, शाम को बात करते हैं। खैर, शाम को शिफ्ट में होल्ड की तो वो आया अनवर मेरे पास, कहा कि सही करे था चलिए। तो मैंने कहा मेरा भी यही ख्याल है, झगड़ा होगा तो देखेंगे। और
آپ نے چھاپ دیا؟ ہاں میں نے کہا معافی ہوں گے تو اپن کاریگر چھوڑے نا. تو خیر چھاپ دیا. 2-3 روز کے بعد وہ آ گیا امداد اوڈو, وہ ہمارے انفارمیشن PID وغیرہ معاملات دیکھتا تھا. وہ کیا سسکتا ہوا اسے آیا تو کہا کہ صحیح لگی تھی وہی تھی. میں نے کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹس لیا ہے یہ وہ, اور اس کا جو ایکٹنگ انفارمیشن سیکریٹری ہے شاہجہان کریم وہ آ رہا ہے اور مجھے کہا ہے کہ بلایا ہے. تو میں نے کہا بلایا تو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا پولیس نے نہیں بلایا نا. ہاں ٹھیک ہے سیکرٹری نے بلایا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں. ان سے ویسے بھی ملتے تھے. تو خیر تو پھر امداد نے کہا کہ یار میں اکیلا نہیں جاؤں گا, آپ چلو میرے ساتھ. ہاں تو میں نے کہا پھر سب چلتے ہیں. میں, امداد, انور اور جبار ہم لوگ گئے. تو خیر یہ آواری میں شاہجہان کریم آئے ہوئے تھے. گئے, کہا کہ آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو, یہ کارٹون چھاپ دیتے ہو بڑے صاحب کے. ہاں مطلب یہ تو میں نے کہا کارٹون چھپا ہوا تھا اور یہ پریکٹس ہے کہ میڈیا میں چھپی اچھی چیزیں ایک دوسرے سے اٹھاتے ہیں اس کے نام سے. ہاں تو یہ تو کامن پریکٹس ہے. اور فرائیڈے ٹائمز تو بڑے سرکلس میں جاتا, ہمارا اب ایک یتیم قسم کا اخبار یہ کون پڑھتا ہے؟ تو کہا نہیں بی بہت ناراض ہیں. اور کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے بتایا, میں نے کہا دیکھو ہم پرانے کامریڈ ہیں, بی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم نے ان کی سپورٹ بھی کی ہے. وہ ہمارے مقدمے میں دفاع کے گواہ کے طور پر آئی تھی. تو ہم تو اس کو مطلب پھر ہم لے کے گئے تھے کچھ اخبارات جس میں ایڈیٹورل مضامین خبریں جو تھی ان کی حمایت میں تھی. تو کہنے کا ہمارا کوئی اس میں پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا اپنا ذاتی انٹینشن کوئی نہیں. یہ ہے لوگ پسند کریں گے. اب ظاہر ہے کہ اخبار والا تو صحافی جو فنکار کی طرح ہوتا ہے نا, وہ واہ کرو تو ظاہر ہے. تو پھر امداد نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, ہم نے ABC کم ہوئی ہے تو ریٹ کم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا 2 بار ABC کراؤ, ریٹ بھی, پھر اشتہار بھی سب ملنے جائیں گے یہ وہ. تو ان کا ٹھیک ہے, ہم ویسے بھی کوئی اینٹی پیپلز پارٹی کے اس کے تو کمپین کسی کا ایسا نہیں بن رہے تھے. لیکن یہ مشکلات آپ کے لیے پیش آئیں. تو یہ ایک اس میں ایک چیز. اچھا سہیل سانگھی صاحب, جس وقت آپ نے سندھی صحافت میں ادارے بنائے اس وقت MQM کا عروج ہو چکا تھا. مطلب الطاف حسین صاحب جو بانی تھے ان کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا تھا. تو اس وقت کی MQM کس طرح کی تھی؟ آپ کو کس طرح کے پریشر جو ہے وہ برداشت کرنے پڑے؟ دیکھو جب آپ کھل کے لکھتے بھی تھے ان کے خلاف. دیکھو ہمارے اوپر کبھی بھی ڈائریکٹلی MQM کا پریشر نہیں آیا. یہ بڑی بات ہے. اور یہ البتہ ہوا جو واقعات ہوتے رہے اس میں یہ بھی تھا کہ وہ گارڈن میں ایک کسی بچے کو مار دیا تھا, نوجوان کو. تو وہ اس کے ہاتھ میں عوامی آواز اخبار تھا. تو وہ یہ ہوا کہ اس سے شاید وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا تھا کہ یہ سندھی ہے, تو اس وجہ سے شاید عوامی آواز اخبار کی وجہ سے اسے اسماعیلی کو مارا گیا. میں بھی مطلب ایک وہ بنتا ہے. باقی کسی مرحلے پر ہمیں کوئی وہ نہیں آیا ڈائریکٹ ان کی طرف سے. نہیں کوئی بھی نہیں آیا, نہ اس حوالے سے, نہ حکومت کی طرف سے آیا, نہ اس کی طرف سے. ہم اپنے اس کے طور پر چیزیں چھاپتے تھے, کرتے تھے, وہ سب چیزیں ہوتی تھی. کوئی بھی تھریٹ بھی نہیں آیا. تو وہ مطلب اس میں ہم یقیناً یہ تو سب چیزیں ہوتی ہیں کہ دیکھیں اس میں آبجیکٹیوٹی جو معروضیت ہے اس کو وہ ہم اس کو رکھیں, وہ رہتی تھی. اور مطلب ڈائریکٹ اپنے ایڈیٹورلز میں آپ باقاعدہ ان کو کنڈیم کرتے تھے. ہاں نہیں وہ تو پورا ظاہر ہے کہ وہ یا ان کی جو خبریں ہوتی تھی, خبروں کو جس طرح سے وہ کرتے, جس میں کبھی کبھار کہتا تھا کہ یار اس میں یہ ہم جو پروفیشنل جرنلزم ہے اس سے تھوڑا کہیں ہٹ تو نہیں رہے ہیں, اس کو
देखो इनकी खबर थोड़ी बड़ी छाप के। नहीं, वो जो उनके खिलाफ खबरें आती थी जो वाक़यात में, तो उसमें कोई ऐसे कहीं कोई बददियानती या कोई जाति एहसास, वो, लेकिन ये कि वो भी करते थे। वो भी चलता वो था। भी करते, वो लड़के करते थे। मैं कहा चलो देखा जाएगा। तो अच्छा, ये मोहतरमा से भी आपकी मुलाकातें हैं? मोहतरमा से हमारी मुलाकात इत्तेफाक से, हाँ, लेकिन वो पावर में थी तब नहीं हुई थी। अच्छा, अपोजिशन में थी तब? अपोजिशन में थी तब हुई थी। तो वो एक तो ये था कि हमने ही उनसे कहा था कि हम सिंधी अखबारात के एडिटर आपसे मिलना चाहते हैं। ये जाम सादिक का दौर था। अच्छा, जाम सादिक से भी बड़ा झगड़ा रहा। अच्छा। हाँ, उसने हमारे सिंधी अखबारात के इश्तिहार बंद कर दिए, फिर वो झगड़ा अलग, वो एक लंबी चौड़ी प्रेशर दिया बड़ा। हाँ हाँ, कि मेरे खिलाफ क्यों लिखते हो? हाँ। और अच्छा, एक तरफ ये करता, दूसरी तरफ वो ये करता था कि उनके पास इससे जो गिजरी में इनका घर था, वहाँ तो रोज़ दावतें होती, वहाँ पर उसको इम्तियाज़ शेख तब पीएस होता, हाँ, करीब था उसके, देन पीएस होता। हाँ। तो उसको कहता था इम्तियाज़, ये जो सिंधी एडिटर हैं अखबारात लड़के, के एडिटर्स हैं, लाशारी, सोहेल और ये अली काजी, इनको लाया करो, इनको ज़रूर होने इनको चाहिए। मुझसे मिलवाया करो, लाया नहीं करो। उधर उस दावत में रोज़। तो मैंने एक दिन इम्तियाज़ से कहा, मैंने कहा यार ये हम तो इसके खिलाफ लिखते हैं, तो ये क्यों कर रहा है? और हम भी बड़ी ज़ाहिर है, हम देखते हैं, हमें वो बदमज़गी होती है, उसको भी होती ही होगी। तो कहा कि सही छड़ो ना। मैंने कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। खैर उसने एक दिन कहा कि जाम साहब कहते हैं कि यार ये हमारे जो है जिनको तजुर्बात हो उन चीज़ों का, लोगों को देखें उससे क्या है क्या नहीं है। भी ठीक है, मेरे खिलाफ लिखते रहें, इनके लिखने की वजह मेरी थोड़ी हुकूमत जाएगी। भले लिखते रहे, भले लिखते रहे। भले इस पे भी वो ज़्यादा नाराज़ नहीं होता था। नहीं, लेकिन नाराज़ भी होता था। उसने तो एक ज़माने में उसको फिक्सअप करने का भी किया था, लाशारी को और मुझे, अली काजी को भी। अच्छा, हाँ, क्या, किस तरह से जरा थोड़ा देखो उसने कोई प्लान बनाया, बल्कि वो बाद में रिपोर्ट भी हुआ, आईबी की रिपोर्ट थी, क्या थी, क्या था वो ये था कि भाई ये सोहेल सांगी को उसके लिए कहा गया कि इसको जाम सादिक को ये इसको ठीक करे। लाशारी के लिए कहा था इसको एजेंसी में देखा जाए, और ये दोनों नहीं होंगे तो अली काजी को फिर तो किया जा सकता है इजीली। तो ये हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो आए कामरेड रोचीराम हमारे मीरपुर खास के, हाँ, वो जाम सादिक के भी करीब रहे, वो तो मीरपुर खास सांगड़ एक ही है। तो उसमें रात को आए मेरे पास, मैं रफ़ीक सेंटर में रहता था, 11 बजे के करीब। वो कासिम पत्थर मारूम हमारे दोस्त थे, वो आए तो डाक हुआ दरवाजे पर 11-12 बजे। मैंने कहा कि अभी कौन आ गया? कामरेड रोचीराम खड़े। बहुत बड़ा नाम है। हाँ, तो कहा कि ये अंदर बैठने की जगह है। तो मैंने कहा हाँ कमरेड हम रहते हैं, हाँ, तो बैठने की जगह है, आ जाओ। तो मैंने मेरी बीवी को कहा, मैंने कहा कि यार ये कामरेड रोचीराम आए। तो उसने कहा ठीक है। खैर हम बैठे, उठते ही शुरू हो गया, तुम समझते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है चीज़ें कहाँ हैं, किस तक के हैं। तो मैंने कहा कमरेड क्या हो गया? कहा तुम उसको नहीं जान। मैंने कहा किसको नहीं जानते? हाँ, मैंने कहा कौन भाई? तो कासिम ने कहा, कासिम पत्थर ने, वो भी हमारे बहुत पुराने दोस्त हाँ, हैं, पुराने कामरेड। उनका वो जाम सादिक के लिए करें। मैंने कहा चलो। मैंने क्या कर लेगा यार, हमने तो इसके बड़े ज़ियाउल को भी निपट लिया था, रोचीराम, और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये है वो, तुम ये क्यों करते हो, छोड़ के चले जाओ। मैंने कहा कामरेड आपने पूरी उम्र हमको यही सिखाया,
حق پر سچ پر اپنی بات پر کھڑے رہو. تو ابھی کہاں سے آ گئے آپ؟ صحیح. تو میں نے ایسے ہی کہا, میں نے کہا کامریڈ اب میں کیسے آپ پر وہ مطلب میں شک تو نہیں کر سکتا. تو کہا کہ جو بھی سمجھو. میں نے کہا نہیں یار. کہا کہ چلے جاؤ ملک سے باہر. میں نے کہا کیوں جاؤں گا, یہ ملک ہے. میں نے ہمیں وہ ہائی جیکنگ کے ٹائم پر پکڑ کر باندھ کر کے بھیج رہے تب ہم نہیں جا رہے تھے, ہم نے رجسٹ کیا تھا. ہاں اب کیوں جائیں؟ اب کیوں جائیں؟ تو کہا کہ اب میری بات سنو. میں نے کہا بتاؤ. کہا کہ وہ کہتا ہے کہ کسی ٹرک ڈرائیور کو 5 لاکھ روپے دو. تب 5 لاکھ بہت ہوتے ہیں. 5 لاکھ روپے دے کے یہ پیدل چلتا ہے, اس کو دے دوں گا, اس کے اوپر ٹرک چڑھا دے گا اور ایکسیڈنٹ کا لک آ جائے گا. اور دوسرے دن وہ سندھی میں کہا ایڈو پلان وجھی آؤں ونجی ان کے گھر تے وڈی اوچھنگارو ڈنس. بڑی چیخیں ماروں گا اور پھر ان کے بیگم کے نام پر 10 لاکھ کا چیک بھی دے دوں گا. 15 لاکھ کا خرچہ ہے اور بندہ ختم. یہ جو 90 سے لے کے 2000 تک عبداللہ شاہ, جام صادق, پھر دیکھو میں نے جو ٹھیک سے دیکھا تھا وہ جام صادق کا, مظفر شاہ کا. ہاں. تو ان کے ساتھ ہمارے جھگڑا ہی رہتا تھا, مظفر شاہ سے بھی, جام صادق سے بھی. ہاں, یہاں تک کہ اسمبلی میں جام صادق تو آتے بھی نہیں تھے, تو مظفر شاہ ہی اس کو وہ پورا کر, لا منسٹر تھا, اس کو سنبھالتے تھے. ہاں. تو اس نے تو مطلب ایوان میں نثار کھوڑے ہوتے تھے اور علی شاہ, پیر مظہر اور پرانے کردار. ہاں وہ تھا دوسرا ہمارا جگدیش ملانی. ہاں جگدیش ملانی. ہاں. تو وہ یہ کہتا تھا, ایک دن اس نے کہا کہ یہ اپوزیشن والے یہ کر رہے ہیں, اوپر جو گیلری میں بیٹھے ہوئے 3 بندے ہیں ان کو ایک طرف کر دو. میں لاشار اور علی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ سکھاتے ہیں. ایک حد تک ٹھیک بھی تھا کہ رات کو ہم بیٹھتے تھے, دوستی تھی, وہ بیٹھتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے. اس میں ڈاکٹر اسماعیل اڈے جو بہت بڑا نام تھا, تو وہ بھی تھا. جام ساکی کے علاج کے لیے میں لندن گیا تھا, تو پیچھے مجھے میرے دوستوں نے نکال دیا, اور پھر میں نے RC نام سے میگزین شائع کیا. تو اس میں اس کا جو ہے ہمارے دوست پرویز علی شاہ سے میرا جھگڑا ہو گیا, تو خاصی مشکل ہوئی. لیکن یہ کہ میں ملا نہیں اس سے, چیف منسٹر سے یا اس سے. پھر اس کا RC نکالا تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس میں اخبار کے اس کے میگزین کے تو پیسے نکل رہے تھے, میرے بورچی کھانے کے نہیں نکل رہے تھے. تو پھر نو لاس نو پروفٹ پہ کام ہو رہا تھا. مطلب لاس ہی تھا بھئی, میں اگر وہ کروں گا کھاؤں گا کہاں سے. تو وہ ہم نے اس کو کلوز ڈاؤن کیا, اور پھر کچھ عرصہ ایک اخبار میں یہاں جوائن کیا, پھر چلا گیا اسلام آباد کاوش میں, وہاں ایز اے رپورٹر جوائن کیا. اچھا سر, آپ نے آمریت میں بھی جمہوریت میں بھی دونوں ادوار میں صحافت بھی کی ہے. کس دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت تھوڑی بہت آزاد ہوتی ہے, رہتی ہے, اور رویے بھی دونوں کے آپ نے دیکھے, اس پر کیا کہیں گے؟ نوجوان نسل جاننا چاہتی ہے. دیکھو آمریت میں تو بدترین ہوتی ہے. ایون بھٹو کا پیریڈ جو تھا وہ ویسے تو جمہوری کہلاتا ہے, اور بھٹو کا بہت بڑا ایک رول کنٹریبیوشن ہے. لیکن بھٹو تو وہ آدمی ہے جس نے پہلی مرتبہ یہ جو سوشل سیکٹر ہے, ہیلتھ, ایجوکیشن, ٹرانسپورٹ, یہ ریاست کی ذمہ داری بنایا. ذمہ داری ہاں, یہ ذمہ داری بنایا. لیکن اس کا جو اپوزیشن کی طرف رویہ تھا, یا جو ڈیسنٹ وائس ہے, اختلافی جو آواز ہے, اس کے بارے میں بہت ہی شخصیت میں آمریت, ہاں مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں اتھارٹیرین تھا. وہ دور بھی مشکل تھا. اچھا, بھٹو کا دور بھی مشکل تھا. مطلب اس میں بہت سارے لوگوں کو اخبار بند بھی ہوئے. یہ پورا ایک رہا, ڈان کو بھی کیا, سن اخبار کو بھی کیا, جسارت کو کیا, اور بھی ہوں گے. تو یہ ایک اس کا تھا.
ضیاء الحق کا جو طریقۂ واردات ڈفرینٹ تھا. اس کا یہ تھا کہ چونکہ لوگوں میں بہت بڑے پیمانے پر نفرت موجود تھی بھٹو کو گرفتار کرنے کی وجہ سے اور بعد میں اس کو شہید کرنے کی وجہ سے, تو وہ زیادہ تھی. تو اس نے سینسرشپ لگایا, وہ جو فزیکل سینسرشپ ہوتی ہے نا, تو اس میں آپ اس دور کے اخبارات دیکھیں ایک پیریڈ میں, تو وہ آپ کو خالی جگہ ملے گی پوری, وہ پورا ان کا ہوگا. تو وہ ایک مطلب رہا. پھر ضیاء الحق نے نچلی سطح پر بھی کچھ صحافیوں کو اپنے ساتھ ملایا, کچھ کو جو ہے وہ بالکل ہی سائڈ لائن کیا, آئسولیٹ کیا, ان کے اس کے خلاف کیا. وہ چیزیں سب مطلب اس نے یہ مشکل ادوار تھے آپ کے. اچھا سر, اب سندھ پہ اگر ہم آئیں گے تو پہلے پیپلز پارٹی 90s والی, 2007 بے نظیر کا قتل, اور آج کی پیپلز پارٹی پھر 17 سال سے حکمرانی 2008 سے لے کر اب تک, اس تمام تر صورتحال کو آپ ایک سینئر صحافی تجزیہ نگار کی حیثیت سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں ہم کو یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ سندھی سوسائٹی کا جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ کیا ہے. میں نے یہ بڑا اہم ہے. بھٹو صاحب جب آئے تو انہوں نے اس پورے مڈل کلاس کو اپنے ساتھ جوڑا. وہ مڈل کلاس جو اینٹی ون یونٹ موومنٹ میں اور اس کے انٹلیکچولیزم میں اور پالیٹکس میں وغیرہ وغیرہ آگے آیا, تو بڑے پیمانے پر ان کو ظاہر ہے کہ نیشنلائزیشن کی تو وہ بھی جاب اپرچونیٹیز وہ ہوئی. اچھا, اس کے نتیجے میں وہ سندھی مڈل کلاس جو محروم تھا, جو کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیں جو ہے نوکریاں نہیں ملتی, داخلے نہیں ملتے, وہ اس میں ضم ہو گیا. اچھا, اس کا ایک اور نتیجہ نکلا کہ پہلے تو یہاں پر جو ہمارے جو وہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں انڈیا سے, وہ جہاں پر مختلف عہدوں پر اس پر قابض تھے, تو ان کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ یار یہ کیا ہے. حالانکہ وہ جو بھی سندھی تھے ان کا ڈیو رائٹ تھا, جو کہ پہلے نہیں مل رہا تھا. اب بھٹو نے اس کو وہ کر کے دیا, تھوڑا بہت نوکریاں دی اور لوگوں کو اویئر کیا, اور اس کے پھر جاب اپارچونیٹیز کے علاوہ مطلب انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بھٹو کے ایک پیریڈ میں چیزیں آئی. تو یہ پوری ایک طبقوں کی نئی کمپوزیشن ہوئی. اچھا, سندھ کا جو وہ ہے مڈل کلاس, وہ بھی پہلے لوور مڈل کلاس پھر اپر مڈل کلاس یوں کر کے اس میں بعض جو ہیں وہ پھر انٹرپرینر بنے, انویسٹر بنے, وہ سب پورا ایک بنا. اس میں کہیں جو ہے وہ محنت کے, کہیں ٹرک کے, کہیں اور چیزوں کے, کرپشن کے بھی ہوں گے, پیسے تو ہوں گے. وہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے, اور خاص طور پر جو ڈیولپنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں وہاں پر ہوتا ہے. وہ کوئی غیر معمولی وہ چیز نہیں ہے, انکامن نہیں ہے میرا مطلب. تو وہ ایک کمپوزیشن ہوئی, وہ ہوتی رہی. پھر اس وقت کی جو پیپلز پارٹی تھی اس میں بھٹو ہی بھٹو تھا اور کوئی نہیں تھا. تو اس کا یہ مرضی تھی کہ بھئی وہ کسی کو بھی پارٹی کا کوئی بھی ایم این اے, ایم پی ہو, کوئی لیڈر ہو, اس کو کچھ بھی کر دے, کوئی وہ نہیں تھی. بھٹو شہید ہو گیا, پھر تحریک چلی, اور تحریک چلی تو وہ اس پر بہت بڑا تشدد ہوا. اس تحریک میں بیگم بھٹو نے بڑی قربانیاں دی, لاہور میں پتھر بہت کھائے, ایک ہمت کے ساتھ. ہم تو خیر بیگم صاحبہ سے بھی کئی ملاقاتیں رہی, اور بے نظیر بھی نئی آئی تھی, تو بالکل ایک بچی سی تھی, جو یونیورسٹی کی بچیاں نہیں ہوتی ایسے, تو وہ بھی تھی. تو بیگم صاحبہ نے ایک نیا وہ کیا پیپلز پارٹی میں, وہ تھا کہ بھائی کچھ
लोगों के साथ मुशावरत, उसमें गुलाम मुस्तफ़ा जत्तोई भी शामिल थे, कुछ और लोग भी होंगे, मखदूम तालिबुल मौला भी थे, और इस तरह से एक पूरा एक लिस्ट है। तो उनके साथ प्यारे लाना, तो वो पूरा वो था। उन्होंने ये एक चेंज हो गया जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी उसमें और भुट्टो के बाद भुट्टो वाली की, हाँ, फिर ये बेनज़ीर की पार्टी है और अब जरदारी साहब की पार्टी है 2008 के बाद। हाँ, क्या समझते, डिलीवर कर सकी है? देखो ये पीपल्स पार्टी में जो चेंज आई है ना वो 2012-13 के बाद आई है। सही सही। 8 वाली फिर भी मतलब कुछ स्ट्रांग थी, बेहतर ठीक थी। हाँ। तो अब तो बिल्कुल एक डिफरेंट उन्होंने वो बनाया है, नैरेटिव बनाया पूरा। नैरेटिव ही बनाया है। लेकिन इनके एक तो चीज़ है, डिलीवर आप करने कहते हैं, डिलीवर से मतलब क्या है, ये बड़ा लोगों की खिदमत, अपने मंशूर पर अमल दरामद। देखो ज़िया-उल-हक ने जब ज़िया-उल-हक से पहले भुट्टो जो था तो वो इक़दामात कर रहा था जिससे इज्तिमाई भला हो। ज़िया-उल-हक ने और हमारे जुनेजो साहब बहुत ही बड़े आदमी थे, अच्छे आदमी थे, मोहम्मद खान लेकिन जुनेजो साहब। हाँ, लेकिन उन्होंने जो है वो ज़ाती चीज़ों पर गया, ज़ाती इन द सेंस कि इस आदमी का फ़ायदा हो, इस आदमी को तरक्याती काम मिले, वो उनका जो तरक्याती प्रोग्राम भी आया, फिर MPs MNAs को पैसे देना, ये वो पूरा। तो मतलब आप पॉलिटिकल बेस पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इज्तिमाई के बजाय इनफरादी फ़ायदे। तो ये वहाँ से मतलब शुरू हुआ। और फिर उसी को बेनज़ीर को भी कंटिन्यू करना पड़ा, फिर नवाज शरीफ ने भी उसको कंटिन्यू किया, फिर बेनज़ीर दूसरे दौर में तब भी कंटिन्यू किया, और फिर एक हमारे यहाँ वो नजरिया दफन और मुफादात की सियासत शुरू हो गई। एग्जैक्ट नजरिया दफन तो वो खैर मैं तो उसको पॉलिटिक्स की चेंज करता कहता हूँ, तो वो एक डिफरेंट है। तो ये जो पूरा वहाँ से चला तो अभी आ कर के जितना अरसा होता है तो वो बड़ा हो जाता है। अभी आप देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो कौन बेनिफिशियरी नहीं है पीपल्स पार्टी का, मतलब एक अगर सिंपल सवाल पूछा जाए, एक वर्कर से लेके क़यादत तक सब बेनिफिशियरी है, सब बेनिफिशियरी। और बड़ी मज़ेदार चीज़ कि अभी इन्होंने पीपल्स पार्टी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखा 93,000 ऑर्डर इशू किए थे। अब 93,000, और उसमें खासी मतलब हमारे जैसे इस माशरे में तो बहुत ही एक अजीब चीज़ लगती, लेकिन है वो मेरिट जो उन्होंने कहा कि इतने % पर आएगा, मेरिट पे कही उसको लेंगे तकरीबन। ये अच्छा एकदम 93,000 मतलब तकरीबन 1 लाख। हाँ। 1 लाख का मतलब ये कि 1 लाख फैमिलीज़। अब एक लाख फैमिलीज़ को आप अगर वोट बेस में काउंट करो, मेरिट बेस पे नौकरियां देते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, नो डाउट। अच्छा एक और चीज़, इन्होंने कोई 40,000 के करीब प्रोमोशंस किए हैं। वो प्रोमोशन बाज़ जो ओहदों के किए, मसलन कोई फ़र्ज़ करो लेब असिस्टेंट था, उसकी 11 ग्रेड था, उसको 14 में कर दिया। हाँ, अपग्रेडेशन की है, अपग्रेडेशन। दूसरी की है, हाँ। जन लोगों को वो एक पीरियड था 5 साल या 10 साल जो भी था, उसको उन्होंने 17 कर दिया, 18 कर दिया, मतलब जो भी। तो इसके नतीजे में ये भी एक बहुत बड़ा फिगर है। सही। तो इसी तरह से छोटे मोटे काम ये वो उसमें भी उन्होंने वो किया है। तो वो एक उसका जो नेटवर्क है वो, प्लस ये ज़ाती हवाले से चीज़ें की, इज्तिमाई हवाले से चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं हैं। मतलब एक तरह से ज़ाती तौर पर एक मतलब सिंध का हर आदमी किसी न किसी तरह से एडजस्ट किया है उन्होंने। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कर दिया। वो किसान कार्ड हो, हालांकि किसान का तो है ही नहीं, वो ज़मींदार है, वो किसान के पास एक ज़मीन कहाँ से आएगा। हाँ,
تو وہ کیا مطلب اس طرح سے اس نے مختلف وہ بنائے تو اس میں اس نے مطلب آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے سر؟ میں مطمئن تو نہیں ہوں لیکن یہ چیز دیکھنے کی لیکن بہت ساری اچھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. میں اس کو اچھی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے پیپلز پارٹی نے لوگوں کو اپنے ساتھ کیسے جوڑا ہے, یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے. سب کو ایسے سمت بانٹ تو مطلب ہے نا, لیکن اسی جوڑنے کو لوگ کرپشن سے وہ دیتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ہوئی ہوگی مالی طور پہ چمک پہ جو ہے قابو رکھا ہوا ہے. دیکھیں کرپشن بھی ہوئی ہوگی لیکن کرپشن میں تو کتنے لوگ جڑیں گے بھئی. ہمارے تھر میں وہ الیکشن ہوئے تھے 2018 کے تھے یار, تو ایک پولنگ اسٹیشن پر نتیجہ آیا مردوں کے ووٹ پیپلز پارٹی کے خلاف تھے, خواتین کے ووٹ پیپلز پارٹی کو تھے. وجہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی کے پیسوں کی وجہ سے یہ بے نظیر نے ہمیں پیسے بھیجے. اچھا تو یہ تو مطلب واقعی عورتیں بینیفیشری ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ کوئی اس طرح سے کوئی پیپلز پارٹی کے اب جیالے بن گئی ہوں گی, وہ ایک الگ چیز ہوگی, تب تو نہیں تھی. تب تو نہیں تھی. اچھا سر, اب میں کچھ شخصیات کے حوالے سے کچھ آپ سے پوچھوں گا. جیسے جی ایم سید کو بھی آپ نے دیکھا پڑھا اور آپ کے سامنے ان کے پورے نظریات تھے, پورا کردار تھا, سیاسی جدوجہد تھی کہ آخر تک انہوں نے اپنے نظریے سے ایک کمٹمنٹ ان کی رہی. تو جی ایم سید آپ کی نظر میں کیا تھے؟ دیکھیں سید صاحب بہت بڑے آدمی تھے اور وہ اپنی بات جو ہوتی تھی اس پر کھڑے رہتے تھے. ہماری کئی ملاقاتیں رہی. میں کامریڈ جام کے ساتھ شاید پہلی مرتبہ ان کے ساتھ ملا تھا. اس کے بعد ان سے بعد کی ملاقاتیں ایک جو پارٹی کے نمائندے کے طور پر ہوتی ہیں وہ بھی رہی اور بہت ہی طبیعت میں بہت ہی ملنسار سادہ, بیٹھ کے آپ بات کریں اور کس سے لطیف ہوں. ناکام کیوں ہوئے مطلب آپ اس کو کہیں گے کہ اس کی دیکھیں میں نے جو پہلے آپ سے بات کی تھی کہ سندھی سوسائٹی کی پولیٹیکل ڈائنامکس ڈفرینٹ تھی. جب یہ 70 کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت سائیں جی ایم سید نے اپنے آپ کو جوڑا دوسری طرف, مسلم علیحدگی کی طرف. نہیں مسلم لیگ تو کیا اس طرف کھوڑو جو انہوں نے سندھ یونائٹڈ فرنٹ کیا بنایا تھا اس میں راشدی, تو ظاہر ان کے خلاف تو سندھ کے لوگ تو لڑ رہے تھے. تو ان کا یہ تھا کہ سید جو ہے وہ تبدیلی نہیں لے پائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو انہوں نے علیحدگی کا نعرہ جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے بعد میں دیا ہے. تو آپ اگر تبدیلی نہیں لا رہے ہیں تو پھر تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے نا. مطلب میرا خیال ہے کہ سائیں جی ایم سید وتھ آل ریسپیکٹ وہ اس جو پولیٹیکل ڈائنامکس تھی, جو چینج سوسائٹی ہوئی تھی, اس کو سمجھ نہیں پائے. اچھا ممتاز علی بھٹو کو بھی آپ نے دیکھا؟ ہاں بہت دیکھا. تو وہ کیسے شخص تھے؟ بڑے کنٹروورشل بھی رہے, متنازع جس کو کہتے ہیں. دیکھیں ممتاز بھٹو ایک جیسے وڈیرا ہوتا ہے, ممتاز کے ساتھ ہمارے جھگڑے بھی رہے. اچھا ہاں کس بات پہ سر؟ بھائی ممتاز نے ایک وہ ہم نے کوئی خبریں چھاپتے تھے تو خبر لگی ہوگی یا ان کی خبر نہیں لگی تھی, تو اس نے جو ہے وہ ہمارا اخبار عوامی آواز جلا دیا. لاڑکانہ 1996-97 کی بات ہے, سال مجھے یاد نہیں ہے. تو وہ اخبار جلایا تو اب ہم کیا کریں. اچھا ہمارا اخبار کا ایجنٹ تھا وہ کاٹھیا بڑی تھا, کریم بھائی, وہ تھا حیدرآباد میں, اس کا ادھر بزنس تھا. وہ کہے کہ بھا پان نہ کدا دیا مارنا تو گلا جگہ نہیں اخبار بند کر. پھر لطف اللہ میمن کو میں نے کہا اب ایجنسی تمہارے نام پر کرتے ہیں,
اور اخبار پڑھنا چاہیے. ہم اگر اس میں دب گئے پھر تو کوئی بھی ہمیں دبا لے گا اور یہ خراب رسم پڑ جائے گی. پھر لطفلا اور اس کے ہمارے ایک دو لطفلا کا تو ڈیتھ ہو گئی بیچارے کی. داؤد سیال میرے خیال میں زندہ ہے, کمبر کا تھا وہ, اور دوسرے ان کے دوست تھے شاید پرانے وطن دوست کے. یہ اسٹیشن پر جیسے اخبار اترا تو بندوقیں لے کے پہنچ گئے. لڑکے آئے تو انہوں نے ہوائی فائرنگ وغیرہ کی اور پھر دعوے وابے دیے تو پھر وہ بچ گیا. تو اس طرح سے ایک رہا. پھر ممتاز کی یہ فرمائش تھی کہ اب یہ خبریں چلاؤ کہ میں آئندہ سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. اچھا. یوسف تالپور صاحب ہمارے پرانے دوست تھے, وہ آئے. تو میں نے کہا یار یوسف تم اتنے پڑھے لکھے ہو اور مجھ سے بھی سینئر ہو, تو یہ اگر میں یہ خبر جعلی چھاپوں گا تو کل کو دوسری خبریں میرے پاس چھپی اس کا تم کیسے اعتبار کرو تم گے؟ کیسے اعتبار کرو؟ تم کہو گے یہ بھی جعلی ہے. ہاں. خیر پھر یوسف کے پاس دعوتیں ہوتی رہی, ممتاز بھی آتے رہے, ہم بھی آتے رہے, لیکن وہ ہم نے نہیں چھاپی. نہیں چھاپنے تھی. اچھا سر, اب ہم آئیں گے. مذہبی ایک فیکٹر بھی تھا, مذہبی جماعتیں جیسے شاہ احمد نورانی اور اس طرح کی شخصیات بھی کراچی میں رہی ہیں. تب بینگ صحافی آپ کا ان سے ملنا جل یار نورانی صاحب سے تو ہماری ملاقات حیدرآباد میں ہوتی تھی. وہ ایک اپنی طبع میں بہت ہی ایک شریف آدمی اس طرح سے, اور مذہبی حوالے سے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں نا, اس کا ایک اپنا وہ طریقہ تھا, وہ تھا. لیکن یہ کہ جب ان کو اسپیس ملا تو انہوں نے کام کیا. اب جس بھی کانسٹیٹوئنسی وہ کرتے تھے, ایون حیدرآباد میں تو ان کے سیٹیں آ جاتی تھی. بعد میں ایم کیو ایم کا جب زور تھا تب بھی شاید اس کا کیا نام تھا, رحمان تھا, وہ پریٹ آباد والی سیٹ سے جیتا تھا. آفتاب شیخ وغیرہ تھے اس ٹائم پہ بڑے حیدرآباد کے. آفتاب شیخ تو ایم کیو ایم میں تھے, پہلے پیپلز پارٹی میں تھے. تو وہ ایک ان کا تھا, مطلب ٹھیک آدمی تھے, مطلب اس طرح سے. سر سندھ کے پانی کے مسئلے کبھی سول سوسائٹی کو باہر نکلنا پڑتا ہے, لیفٹسٹ لوگ, قوم پرست جماعتیں, یہ سب تب جا کے وہ مسئلے حل ہوتے ہیں. کینالز کے ایشوز, آپ نے کالا باغ ڈیم کے مسئلے کو بھی بہت قریب سے دیکھا, اس کے خلاف لکھتے بھی رہے سالوں تک. تو یہ جو پنجاب اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے رویے کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں, خاص طور پہ سندھ کے پانی کے حوالے سے, اس پوری سیناریو کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ یار کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ یہ پاکستان جو بنایا گیا تھا وہ پنجاب کے لیے بنایا گیا تھا. اچھا, وہ کیسے؟ بھائی دیکھو نا, پنجاب بنگال پر حکومت نہیں کر پا رہا تھا تو انہیں مار کے الگ کر دیا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر سندھ میں ون یونٹ بنایا, سندھ کی زمینیں یہ سب چیزیں یہاں پر انہوں نے کی. یہاں پر انہوں نے جو پاپولیشن کا انفلیکس کیا اتنا بڑا, تو وہ بھی ہے نا. پھر جابس میں بھی یہ کیا, پراپرٹیز میں بھی یہ کیا. تو اس طرح سے تو یہ مطلب لگتا ہے کہ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے. کالا باغ ڈیم تو میں نے جا کر کے ادھر وہ جس کو بولتے ہیں سرزمین پر, وہاں پر دیکھا ہے. سرزمین پہ دیکھا. ہاں, میں تھا, میرا بیٹا ریاض تھا. مطلب جہاں پہ سیاسی جماعتوں کی جدوجہد ہے وہاں پر آپ نے قلم کے ذریعے بھی اس طرح کے منصوبوں کے خلاف باقاعدہ آواز بلند کی. اچھا سر, آپ نے 3 ادوار دیکھے ہیں اپنی لائف میں, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اب سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے. تو اس دور ان تینوں ادوار کی صحافت کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر تھی, درمیان والی بہتر تھی, یا اب جو بغیر ساخ والی صحافت چل رہی ہے, کچھ نہیں پتہ ہوتا, کسی کے خلاف کچھ بھی لکھ دو, پوسٹ رکھ دو, تو یہ اس کو آپ کس طرح وہ کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو صحافت جو ہے وہ ایک عبوری دور میں ہے. پچھلے دور کی جو صحافت تھی وہ امپارٹنٹ یا مستند اس وجہ سے ہوتی تھی کہ ایک ایڈیٹر کا ادارہ ہوتا تھا اوپر بھی بیٹھا ہوتا تھا, اور کوئی بھی آپ
خبر فائل کرتا رپورٹر تو وہ 3-4 نظروں سے گزرتی تھی اور اسائنمنٹ ایڈیٹر ہی کسی کو دیتا تھا. ابھی جو ہے وہ آپ سیلف اسائنڈ ہیں, ہاں آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے, کسی کو بھی مار دو, کسی کو بھی مار دو. تو اس وجہ سے اس کا جو مستند ہونا ہے یہ بڑا مشکوک ہے, صحیح. اور اسی وجہ سے زیادہ گند ہوتا ہے. ابھی بھی لوگ کنفرمیشن کے لیے خبریں جو ہے جا کر کے دیکھتے ہیں. اگر باہر کی کوئی خبر دیکھنی ہو تو کہیں گے BBC لگاؤ, اگر پاکستان وغیرہ کی ہے تو کہتے ہیں ڈان کو ان کو دیکھو. ڈان کو تھوڑا ہاں ڈان حالانکہ بڑے مشکل میں ہے لیکن یہ کہ ہے. تو اس طرح کا مطلب یہ کہ اگین ایک کوئی ادارہ ہو, اب آپ ذات میں انجمن نہیں بن سکتے, نہیں بن سکتے, تو اس کو جب تک اور لوگ نہیں ہوں گے تو بھی نہیں ہوگا نا. دیکھیں سوشل میڈیا کو آپ ایک طرح سے لے لیں کہ جیسے پرانے زمانے میں ہم سیاسی کارکن جو کام کرتے تھے پمفلیٹ نکالتے تھے, چاکنگ کرتے تھے, یہ ایسے ہی ہے نا. لیکن یہ طے ہوتا تھا کہ جو پمفلیٹ یا ہینڈ بل لکھا جائے گا وہ 3-4 آدمی بیٹھ کر کے اس کے آئیڈیا کو زبان کو دیکھیں گے, اس کے بعد جائے گا. یہ نہیں ہوتا تھا. تو ابھی اور چاکنگ کیا کرنی وہ بھی طے ہوتا تھا. تو ابھی تو آپ جو سر جو چاہو لکھ دو, پوسٹ کر دو, یہ سارے مسائل. کوئی پیغام آپ نوجوانوں کو دیں گے, سندھ کے لوگوں کو, نئے آنے والے صحافیوں کو, کہ وہ کس طرح, اگر کیونکہ بہت مایوسی بچے محسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار صحافت میں تو اب کچھ نہیں رہا, اور آپ اور جتنے بھی سینئرس لوگ ہیں کئی لوگوں کو میں نے سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب تو صحافت ہے ہی نہیں, دفن ہو چکی ہے. دیکھیں صحافت تو دفن نہیں ہوگی, وہ کسی نہ کسی شکل میں رہے گی. اب نیا فارمیٹ کیا لیتی ہے وہ دیکھنے کی سمجھنے کی چیز ہے. آپ اپنے آپ کو اسکل اور صحافت کو پڑھیں, اس کے رجحانات کو جانیں. بس میں نے تو صحافت شروع کی تھی جب ہینڈ کمپوزنگ تھی, ٹھیک ہے. میں کمپیوٹر پر اس پر پوری چیزیں, جب میں ویب سائٹ بھی چلاتا ہوں, میں ویڈیو بھی بناتا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کیا وقت کے ساتھ ساتھ, اور میں میڈیا کو پڑھتا رہا. بھائی میں میڈیا کو ابھی جو ہے وہ 15-17 سال سندھ یونیورسٹی میں پڑھایا, ابھی اردو یونیورسٹی میں یہاں پڑھاتا ہوں. تو وہ میں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا. آپ اپڈیٹ رہیں ٹیکنالوجی میں, فارمیٹ میں, اس میں کیا کیا چینجز آ رہی, آپ چلیں گے, ساتھ ہوں گے. نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. بڑی آپ کی مہربانی. تو جناب سہیل سانگھی صاحب, میں کہتا ہوں کہ سمندر کو ہم کوزے میں بند نہیں کر سکتے. میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہیں اور سینکڑوں سوالات ہیں, لیکن وقت کی کمی اور سہیل صاحب کی مصروفیات, ہم ان کو ایک بار پھر انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد تکلیف دیں گے کہ وہ ساری باتیں, بہت ساری باتیں جو ہمیں مزید کرنی ہے اور مزید ہمیں ان کی ذات سے سیکھنا ہے, تو انشاءاللہ ایک بار پھر ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.